बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 19 अगस्त और पीर की शाम है और 19 अगस्त पाकिस्तान की सियासी और अस्करी तारीख़ में इस हवाले से याद रखा जाएगा कि इस रोज़ आज से ठीक 5 साल कबल पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने उस वक़्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा को 3 साल के लिए एक्सटेंशन दे दी थी और ये एक्सटेंशन बाद में फिर चैलेंज हुई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और मामला वापस हुकूमत और पार्लिमान को भेजा और कहा कि जो मुद्दत मुलाज़मत मुकम्मल होने के बाद जो एक्सटेंशंस का रवाज है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले थे कि ये नहीं दिया जाना चाहिए। और फिर इत्तफाक से उस पार्लिमान ने, जिसके अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी थी, पीएस पार्टी भी थी, पीटीआई भी थी, इन सब ने मुत्तफ़िक़ा तौर के ऊपर जो है जनरल कमर जवेद बाजवा को 3 साल के लिए एक्सटेंशन दे दी थी। और वो एक्सटेंशन अभी तक पाकिस्तान की गले की हड्डी बनी हुई है और पाकिस्तान की इस वक्त जो माशी और सियासी तबाही के आसार नज़र आ रहे हैं, उसमें उस 19 अगस्त 2019 का जो फैसला था इमरान खान का, उसमें जो है कि किसी को भी इनकार नहीं। और इस वक्त इमरान खान को बज़ाते ख़ुद भी उस गलती का एहसास है। और ये एक्सटेंशन का जो मामला है, ये अभी भी इस वक्त पाकिस्तान की तारीख़ में ये पहला एक्सटेंशन का मामला नहीं था। ये जो है कि 50 की दिहाई से मामला शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है। और इस वक्त ही पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा बुहरान आपको नज़र आता है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आपको आइन और कानून और इवन इखलाकियात के बरक्स बाज़ फैसले नज़र आते हैं, उसकी बड़ी वजह भी जो है कि वो एक्सटेंशन ही की ख्वाहिश है। जो पाकिस्तान के जो एक्सटेंशन के ख्वाहिशमंद हजरात हैं, उनको कहीं का नहीं छोड़ रही और वो हर जो है कि गैर आइनी, गैर कानूनी और गैर इखलाकी जो है कि फ़ैसले या इक़दामात लेने से भी गुरेज नहीं कर रहे। तो आज हम आपको कुछ इस एक्सटेंशन का और फिर एक सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला और आज एक हाई कोर्ट का फ़ैसला जो इस एक्सटेंशन से वो कैसे जुड़ा हुआ है और इस सारे मामलात के अंदर जो इमरान खान ने एक गलत फ़ैसला किया आज से 5 साल कबल, लेकिन अभी पिछले 1 साल से वो जिस साबित कदमी के साथ खड़े हुए हैं कुछ असूलों के ऊपर, तो क्या उस गलती का अजाला वो कर चुके हैं, सुरखरू हुए हैं या नहीं हुए, इस चीज़ का हम जो है वो जायज़ा लेंगे। पाकिस्तान की तारीख़ में 3 ऐसे आर्मी चीफ थे जिन्होंने खुद बज़ोर ताकत फौजी डंडे के ज़ोर के ऊपर ना सिर्फ इक़्तिदार पर कब्ज़ा किया बल्कि अपने आप को एक्सटेंशन भी देते रहे, क्योंकि वो बैक वक्त आर्मी चीफ भी थे और मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव या सदर मुमलकत जो है कि वो भी उन्होंने अपने पास मनसब रखा हुआ था। ये रवायत सबसे पहले जनरल अयूब खान से शुरू हुई, जो 1951 से 1958 तक जो है कि वो उस वक़्त कमांडर इन चीफ कहलाते थे। आर्मी चीफ को जो है कमांडर इन चीफ कहा जाता था, तो ये कमांडर इन चीफ थे। और फिर 1958 से लेके 1969 तक जो है कि ये सदर मुमलकत के ओहदे पर भी फाइज रहे। और ये जब आर्मी चीफ थे तो ये खुद को भी एक्सटेंशन देते रहे। इसके अलावा जनरल ज़ियाउल हक इसके बाद दूसरे आर्मी चीफ जो सदर मुमलकत भी रहे और अपने आप को खुद ही एक्सटेंशन देते रहे। और ये 1 मार्च 1976 को आर्मी चीफ मुकर्रर हुए थे और फिर ये अपने इंतकाल तक 17 अगस्त 1988 तक जो है कि ये आर्मी चीफ के मनसब पर रहे। और ये तकरीबन जो है कि आप 12.5 साल जो है कि आर्मी चीफ के मनसब पर रहे। और इसके अलावा ये 1978 से लेकर 1988 तक जो है सदर मुमलकत के मनसब पर भी फायद रहे, क्योंकि 1970 के इलेक्शन के नताइज को तस्लीम नहीं किया गया और उसके बाद फिर इन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया और फिर इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी भी दी गई थी। जनरल परवेज़ मुशर्रफ तीसरे आर्मी चीफ हैं जिन्होंने सदर मुमलकत, चीफ एग्जीक्यूटिव, चेयरमैन, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ और जो आर्मी चीफ का मनसब है, ये बैक वक्त और वक्तन फ़क्तन ये सारे ओहदे इंजॉय किए। इन्होंने 6 अक्टूबर 1998 को ये आर्मी चीफ मुकर्रर हुए थे। नवाज शरीफ साहब ने इनको आर्मी चीफ लगाया था और ये फिर ये नवंबर 2007 तक जो है 29 नवंबर 2007 तक जो है कि ये आर्मी चीफ रहे। और इन्होंने भी आप देख लें कि 9 साल जो है कि ये आर्मी चीफ रहे। और इसके अलावा जो जून 2001 से अगस्त 2008 तक जो है कि ये सदर मुमलकत के मनसब पर भी ये फाइज रहे। और ये वो 3 आर्मी चीफ थे जिन्होंने बजाते खुद अपने आप को एक्सटेंशन देते रहे। फिर 2 आर्मी चीफ पाकिस्तान की तारीख में अंदर ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने जमहूरी हुकूमतों को अपनी सियासी हिकमत अमली और अपनी जो सियासी उनकी पॉलिसीज़ थी या सियासत के अंदर उनका अमल दखल था, उसकी बदौलत जो है कि वो एक्सटेंशंस ली। इसमें जनरल इशफाक परवेज़ कियानी ये पहले आर्मी चीफ थे, जो इससे पहले DGISI भी रहे। आर्मी चीफ बनने से पहले 2004 से 2007 तक जो है कि ये DGISI रहे। और इसी दौरान जो बेनज़ीर भुट्टो के साथ दुबई के अंदर NRO हुआ था, उसके अंदर ये नेगोशिएशन करते रहे और फिर नवाज शरीफ साहब को भी बाद में NRO दिया गया और ये वतन वापस आए थे। और उसके अलावा जो है कि 2007 से 2013, ये नवंबर 2007 से नवंबर 2013 6 साल
آرمی چیف رہے، اور 2007 سے 2010 اور پھر 2010 سے 2013۔ 2010 سے 2013 کا جو ان کا دور تھا اس کے اندر ایک بڑا اہم کچھ واقعات پیش آئے تھے، وہ بھی بتاتے ہیں۔ اور جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہے کہ یہ 2016 میں، کیونکہ 13 سے 16 رحیل شریف تھے، تو یہ 2016 میں آئے، اور پھر 2019 پہلی ٹرم مکمل ہوئی ان کی، اور پھر اس کے بعد جو ہے کہ دوسری ٹرم جس کے ابھی میں نے آغاز میں حوالہ دیا، تو یہ پھر نومبر 2022 تک رہے۔ تو انہوں نے بھی اپنی سیاسی چاپلوسی، حکمت عملی اور تمام سیاسی جماعتوں کو خوش کرنا، ہر کسی کو لارا لگائے رکھا اور ہر کسی کو دھوکہ بھی دیا انہوں نے۔ اب سارے جو ہے کہ ایک ایک کر کے وہ بیانات بھی دیتے ہیں۔ تو یہ دو آرمی چیف تھے جنہوں نے سیاسی حکومتوں سے جو ہے کہ اپنے سیاسی ان کو مفادات اور ان کے سیاسی فوائد پہنچائے، جس کی بدولت جو ہے کہ ایکسٹینشنز لی تھیں۔ اور احمد شجاع پاشا اور ندیم انجم، دو ڈی جی آئی ایس آئی ایسے ہیں جنہوں نے ایکسٹینشنز لی ہیں ابھی جو ہماری ریسنٹ کی ہسٹری ہے۔ احمد شجاع پاشا جو ہے کہ یہ 2008 سے 2012 تک ڈی جی ایس آئی رہے، 4 سال یہ رہے، اور 2008 سے 11 تک کی ان کی اپنی مدت تھی، اور 2011 مارچ میں یہ ریٹائر ہو گئے تھے۔ پھر ان کو 1 سال کی ایکسٹینشن دی تھی، اور بڑی انٹرسٹنگلی یہ مارچ کے اندر آپ کو یاد ہوگا ان کو 18 مارچ کو 2011 کو ایکسٹینشن دی تھی، اور 2 مارچ 2011 کو ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا تھا، اور ایبٹ آباد آپریشن آپ کو یاد ہوگا، امریکنز آئے تھے، یہ آپریشن کیا، اسامہ بن لادن کی ہلاکت کی خبریں چلیں، اور پھر اس کی ڈیڈ باڈی کو لے کر چلے گئے۔ اس وقت جنرل اشفاق پرویز کیانی آرمی چیف تھے، اور احمد شجاع پاشا جو ہے کہ وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے۔ اس کے اوپر کمیشن بنا، بڑا شور بچا کہ جناب اتنی بڑی کارروائی ہوگی اور ہماری افواج سو ہی رہی، ان کو پتہ ہی نہیں چلا یہاں کیسے کیا ہو گیا۔ اس کے باوجود احمد شجاع پاشا انٹیلیجنس فیلئر، وہ آئے، آپریشن کیا، چلے گئے۔ اسامہ بن لادن ایبٹ آباد بالکل کاکول اکیڈمی کے پاس جو ہے کہ وہ رہائش پذیر تھا، لیکن اتنے بڑے فیلئر کے اوپر ان کی باز پرس نہیں کی گئی، بلکہ ان کو جو ہے کہ پھر 1 سال کی ایکسٹینشن دے دی گئی تھی۔ عین اسی مہینے میں 2 مارچ کو او بی ایل کا جو ہے کہ آپریشن ہوا، اور جو ان کی ایکسٹینشن ہوئی تھی وہ اس سے ٹھیک 10 دن کے بعد جو ہے کہ احمد شجاع پاشا کو 18 مارچ سے جو ہے کہ 2 ہفتے بعد جو ہے کہ ان کو ایکسٹینشن دے دی گئی۔ اور ندیم انجم صاحب بھی گزشتہ ستمبر میں ان کی جو مدت ملازمت ہے وہ ختم ہو چکی تھی، اور پھر وہ ٹل فردر آرڈر اس وقت ایکسٹینشن کے اوپر ہے۔ اور اس وقت 3 چیف ایسے ہیں پاکستان کے اندر جو ایکسٹینشن کے اوپر جو ہے وہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور چوتھا چیف جو ہے کہ اس کی ایکسٹینشن کی خواہش ہے یا نہیں ہے، لیکن حکومت کی بہت شدید خواہش ہے، اور تمام پوری کی پوری اسٹیبلشمنٹ اور اس وقت جو نظام مملکت چلا رہے ہیں ان کی خواہش ہے کہ ان چوتھے چیف صاحب کو بھی، چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی ایکسٹینشن ضرور ملنی چاہیے۔ پاکستان میں واحد ایک آرمی چیف ایسے بھی گزرے ہیں کہ جنہوں نے آرمی چیف بننے سے پہلے ایکسٹینشن لی اور پھر بعد میں آرمی چیف بنے۔ یہ کریڈٹ صرف اور صرف جو ہے کہ یہ اعزاز جو ہے کہ موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو جاتا ہے، جو 26 نومبر کو 2022 کو ان کی مدت ملازمت ختم ہو گئی تھی، لیکن وفاقی کابینہ نے ملٹری رولز اور قواعد ضوابط جو ہے کہ ان کو فریز کیا، اور پھر اس کے بعد ان کی جو ہے کہ اپائنٹمنٹ کر کے، اور 29 نومبر کو 2022 کو ان کو بیج لگائے گئے۔ تو یہ سمجھ لیجیے ان کو پہلے ریٹائر ہوئے اور پھر ان کو ایکسٹینشن دی 3 دن کی، اور پھر ان کو آرمی چیف بنایا گیا۔ یہ ان کو واحد آرمی چیف ہیں جو اس وقت جو ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آفٹر ریٹائرمنٹ ایکسٹینشن پر آرمی چیف ہیں۔ ندیم انجم صاحب جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں ایکسٹینشن پر ہیں، اور ایئر چیف جو ہے کہ ہمارے ظہیر احمد بابر سندھو صاحب جو ہے کہ یہ مارچ 2021 میں 19 مارچ 2021 کو یہ ایئر چیف بنے تھے، اور پھر یہ 19 مارچ 2024 کو یہ ان کی ریٹائرمنٹ جو ہے 18 مارچ بن رہی تھی، لیکن پھر ان کو 1 سال جو ہے کہ ایکسٹینشن دی گئی۔ اور یہ یاد رہے آپ کو کہ ان کے ایک بھائی جو ہے کہ وہ گجرات سے الیکشن بھی لڑے ہیں نون لیگ کے ٹکٹ سے، اور ان کو وہاں کے جو لوگ کہتے ہیں کہ فارم 47 کے مطابق جو ہے کہ وہ کامیاب بھی کروایا گیا۔ تو ایئر چیف جو ہے کہ صرف پاکستان تاریخ میں 2 ہی ہیں جن کو ایکسٹینشن دی گئی۔ ان سے پہلے انور شمیم صاحب تھے جو 1978 سے 1985 تک جو ہے کہ وہ ایئر چیف رہے تھے۔ اب یہ معاملہ جو ہے کہ سارا کا سارا آج سپریم کورٹ، ہائی کورٹ کے اندر کیسز، اور یہ جو ایکسٹینشن کی خواہش اور شدت سے جو ہے کہ ایکسٹینشن کی خواہش کسی کو آئی ہوئی ہے، تو وہ اس کے اندر آئین قانون اور اس کی کیسے آپ کو دھجیاں اڑتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، وہ ابھی جتنے ہم نے حوالے آپ کو دی آپ دیکھ لیں، ان کی ادوار کے اندر دیکھ لیں کہ ایوب خان کے دور کے اندر انسانی حقوق کی پامالی، محترمہ فاطمہ جناح کے خلاف پراپیگنڈا، الیکشن چوری کرنا، عوام کو حق رائے دہی کا مینڈیٹ نہیں دیا، بنیادی حق رائے دہی نہیں دیا گیا، مینڈیٹ کا احترام کیا جاتا، بی ڈی ممبرز کو صرف دیا گیا 84,000 لوگوں کو، باقی سارے پاکستانیوں کو ووٹ کا حق نہیں دیا گیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے کہ جنرل ضیاء الحق آئے، تو انہوں نے بھی جو ہے کہ طویل عرصے تک جو ہے کہ الیکشن نہیں کروائے، پہلے غیر جماعتی الیکشن کروائے،
اور پھر جو ہے کہ ان کے دور کے اندر جو پاکستان کے اندر دہشت گردی، کلاشنکوف کلچر اور جو منشیات کا کاروبار فروغ پایا، وہ آج تک پاکستان کے معاشرے سے جو ہے وہ لعنت نہیں نکل سکی۔ جناب پرویز مشرف کا دور دیکھ لیجئے کہ اس کے اندر بھی ہم نے وار اینڈ ٹیررزم، امریکی جنگ کے اندر کود پڑے ہم، اور پھر اس کے بعد پاکستان کے اندر 80,000 سے زیادہ ہم نے قیمتی جانیں اور ہماری سیکورٹی فورسز، ہمارے مسلح افواج کے جوان اور افسر جو ہے کہ وہ شہید ہوئے، اور پھر ہمیں کتنے ارب ڈالر کی معیشت کا نقصان ہوا، پاکستان کی اتنی اتفاقی بربادی ہوئی، یہاں پہ کتنی دہشت گردی پھیلی جو ابھی تک ختم نہیں ہو رہی ہے، وہ ان جنرل صاحب کا تحفہ ہے۔ اور پھر ابھی آپ جو ہے کہ احمد شیرہ پاشا صاحب کا ہم نے کہا کہ ان کا دور بھی دیکھ لیں کہ ہم نے او بی ایل آپریشن بتایا اور پھر ان کو ایکسٹینشن مل گئی۔ کیانی صاحب کا دور جو ہے کہ آپ اس کے اندر این آر او سیاستدانوں کو دینا، واپس لے کر آنا، اور یہ ساری چیزیں، اور ان کے دور کے اندر او بی ایل آپریشن بھی جو ہے انہی کے دور کے اندر جو ہوا، اور قمر جاوید باجوہ صاحب کے دور کو تو تذکرہ ہی نہ کریں کہ جتنے بھی گزرے ہیں کہ انہوں نے تو حدی مغادی جس انداز کے اندر انہوں نے یہ سارے کام کیے۔ اور موجودہ دور بھی جو ہے کہ اگر آپ پچھلے 2 سال سے اندر جو انسانی حقوق کی پامالی پاکستان کے اندر، جو آئین اور قانون کی پامالی ہو رہی ہے، جو اخلاقیات کی پامالی ہو رہی ہے، اور اس کے پیچھے کون کون لوگ ہیں، کون کون ادارے ہیں، کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، ڈسٹرکٹ کورٹس کے اندر مقدمات کی بھرمار ہے، اور وہاں ججز جس انداز سے منت ترلا کر رہے ہیں اور دہائی ہو رہی ہے، وہ ساری کی ساری آپ کے سامنے ہے۔ یہ ساری ایکسٹینشن ابھی جو ہے کہ آپ کو جو اس وقت ایکسٹینشن کے ساتھ جڑی ہوئی اگر آپ دیکھیں تو آج 2 رکنی بینچ جسٹس امین الدین صاحب اور جسٹس نعیم اختر عفان صاحب نے جو ہے کہ جسٹس بابر ستار کا ہائی کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ اسٹے آرڈر دے دیا اس کے خلاف، اور کہا جی کہ وہاں پہ ہائی کورٹ میں کارروائی بھی روک دیجیے۔ وہ فیصلہ کیا تھا؟ وہ فیصلہ یہ تھا کہ پاکستان کے اندر 40 لاکھ سے زیادہ جو موبائل صارفین ہیں ان کا موبائل ڈیٹا جو ہے وہ ٹیپ ہوتا ہے، ہیک ہوتا ہے، ایجنسیاں اس کو مانیٹر کرتی ہیں۔ تو یہ پرائم منسٹر کو خط لکھا گیا، اس فیصلے کی کاپی بھیجی گئی کہ جناب اب 6 ہفتوں کے اندر، یہ جون کے اندر فیصلہ بھیجا گیا تھا کہ آپ 6 ہفتوں کے اندر جواب دیں یہ کس قانون کے تحت ہے، جو آئین کے بنیادی انسانی حقوق کا آرٹیکلز ہے، کیا ان کے یہ منافی نہیں ہے، اور جو سرویلنس ہے اس کے لیے پالیسی کیا ہے، اگر نہیں ہے تو کیا پالیسی بنائی نہیں جا سکتی، اور یہ کس طرح سے اجازت دی جا سکتی ہے اکراس دا بورڈ، اگر کیا کوئی خاص چیز مانیٹر کرنا ہو تو ٹھیک ہے، لیکن ہر جس چاہے بندے کو جو ہے مانیٹر کیا جائے، اٹھا لیا جائے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ آپ کو یاد ہے پچھلے 2 سال کے اندر صدر مملکت، وزیر اعظم، وفاقی وزراء اور سیاستدانوں کے، ججز کی فیملیز کے حتیٰ کہ ٹیلی فون ٹیپس کیے گئے اور لیک کی گئی، لیکن عدالتوں کے اندر کہا جاتا ہے کہ نہیں، ہم تو اس کے اندر ملوث نہیں ہیں۔ لیکن جب ان کی ساری ڈیٹیلز مانگی جاتی ہیں، تفصیلات مانگی جاتی ہیں، اور ابھی کہا گیا کوئی اصول، قانون، ضابطہ بنا دے کابینہ اور آگاہ کر دے ہائی کورٹ کو، تو پھر وفاقی حکومت جو ہے کہ بھاگی ہے، جو اپیل کے اندر جو گئی ہے سپریم کورٹ کے اندر، اور وہاں پہ ان 2 جج صاحبان نے جو ہے کہ فوری طور کے اوپر دوسرے فریق کو سنا ہی نہیں ہے، ثاقب نثار کے بیٹے اور بشرا بی بی جو ہے کہ ان کو نوٹس کر کے اور پہلے ہی جو ہے سارے فیصلے معطل کر دیا، روک دیا، اور وفاقی حکومت کو کہہ رہے ہیں جی آپ ٹھیک ہے جی، آپ سرویلنس جاری رکھیں لوگوں کی۔ تو یہ طرح یہ بنیادی حقوق یہ سارے کے سارے ختم کیے جا رہے ہیں، اور یہ اب کس کو تقویت مل رہی ہے؟ اور اسی سپریم کورٹ کے اندر قاضی صاحب کی سرپرستی کے اندر جو سپریم کورٹ ہے، اسی کورٹ کے اندر جو ہے کہ ابھی جو معاملہ جسٹس امین الدین صاحب کی سربراہی میں، شاید وہ ملٹری ٹرائل جو سویلین کے ہیں اور جو سویلین کی کسٹڈی ہے ملٹری ٹرائل، ملٹری کورٹس اور ملٹری کی اندر جو ہے کہ وہ معاملہ جو ہے کہ 1 سال 1.25 سال سے جو ہے پڑا ہوا ہے، اور اجازت دی گئی ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ سویلینز کو اپنے پاس رکھیں، وہ ان کی ٹرائل کر سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں آپ کو اس چیز کی نشاندہی کر رہی ہیں کہ آپ قانون آئین کو جو ہے کہ کس طرح سے روندا جا سکتا ہے۔ دوسرا معاملہ کہ عمران خان نے جو 19 اگست 2019 کو غلطی کی تھی، آج سے 5 سال پہلے، کیا اس کا ازالہ انہوں نے کر دیا ہے، اور کیا ان کو اس چیز کا احساس ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ پچھلے 1 سال سے جو وہ اڈیالہ جیل کے اندر، اٹک جیل کے اندر جو وقت انہوں نے گزارا ہے، اور اب ان کے بیانات سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ شاید ان کو بڑی شدت سے اس چیز کا احساس ہے، اور اب وہ سرخرو ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، کیا داغ دھلا یا نہیں دھلا۔ تو میرا خیال ہے کہ جس انداز کے اندر انہوں نے کیسز کا سامنا کیا، جس انداز کے اندر ابھی وہ اسٹیبلشمنٹ کا مقابلہ کر رہے ہیں اور ڈٹ کے مقابلہ کر رہے ہیں، اس سے تو دکھائی دیتا ہے کہ وہ بہت حد تک سرخرو ہوئے ہیں، اور ابھی بھی جس طرح سے ان کے خلاف کیسز بنائے جا رہے ہیں، اور القادر ٹرسٹ کیس کے اندر بھی ابھی جو آج ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ان سے ان کے کیسز جو ہیں کہ وہ بھی ختم ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، لیکن ان کا جو طرز عمل ہے اور جس انداز کے اندر وہ اپنے آپ کو 9 مئی میں بھی پیش کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جوڈیشل کمیشن بنا لیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے، جنرل فیض امیر یا جو بھی ہے، ملٹری اگر ٹرائل کرنا چاہتے ہیں، کسٹڈی میں لینا چاہتے ہیں وہ بھی لے لیں، لیکن جوڈیشل کمیشن بھی بنا لیں، CCTV فوٹیج بھی دے دیں ان مقامات کی جن مقامات کی وجہ سے آپ جو ہے کہ یہ ملٹری ٹرائل کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ساری کی ساری جو ہیں کہ دکھائی دے رہی ہیں کہ عمران خان کو شاید اپنی چیزوں کا احساس ہے، غلطیوں کا بھی احساس ہے۔ ابھی دیکھنا ہے کہ اگر وہ باہر آتے ہیں جب، تو جو امید ہے کہ شاید جلد آ جائیں گے وہ،
پھر ان کی سیاست اور پھر سیاست کے بعد طرز حکومت، کیونکہ بظاہر دکھائی دیتا ہے کہ عوامی مینڈیٹ ان کے پاس ہے، وہ طرز حکومت ان کی کیسی ہوگی، اور اس کے اندر بھی اگر انہوں نے تمام اداروں کو اور خود بھی آئین اور قانون کے اندر رہ کر کام کرنے کی کوشش کی تو پھر وہ حقیقی معنوں میں سرخرو ہو جائیں گے۔ لیٹس سی، دیکھتے ہیں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہے۔ خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔